अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा, इंसान, मुल्क जंग नहीं चाहता। जंग यकीनन तबाही है, लेकिन अगर जंग मुसलत की जाए तो फिर जवाब देना फर्ज बन जाता है। भारत ने जंग मुसलत की और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है और शिद्दत से जारी है। अमेरिका सुपर पावर और इसके अलावा बाकी जो ममालिक चू चुना के कर रहे थे, जाग उठे हैं और मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हाथ रोके, लेकिन जवाब ये मिला कि अब बाल भारत के कोर्ट में है। फजर से अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भारत के 10 से ज्यादा टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। उसके अलावा 77% भारत की बिजली मुअत्तल है और सैकड़ों वेबसाइट हैक कर दी गई। ये सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई? जब ताकत का घमंड आ जाए या अपनी गिरती हुई साख को, सियासत को बचाने के लिए करोड़ों गरीब आवाम को जंग में झोंक दिया जाए, तो यही सूरत हाल बनती है। कोई बड़ा मुल्क है, किसी की मैशत मजबूत है, किसी के पास असला ज्यादा है, ये चीजें मानी नहीं लगती। मैं समझता हूं कि इंसानियत मानी रखती है, लेकिन उसके वो इज्जत और वकार के साथ बचाने के लिए भी इदारों के, ममालिक के, हुक्मरानों के कुछ फर्ज बनते हैं, और ये सूरत हाल इस वक्त साउथ एशिया में मौजूद है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने, भारतीय सरकार ने, उसकी मीडिया ने जो जंगी जुनूनियत को हवा दी, उसके नतायज हमारे सामने हैं। और यकीनी तौर पर कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान इस सूरत हाल से खुश नहीं होगा, लेकिन इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, हुक्मरानों की जिम्मेदारियां होती हैं, स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारियां होती हैं, जो न चाहते हुए भी ये जिम्मेदारियां उनको निभानी पड़ती हैं। जो वाकया हुआ उसके बाद कोशिश ये की गई कि इस सूरत हाल को, जंग की सूरत हाल को टाला जाए, मुज़ाकरात किए जाएं और इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन भारत ने हर अमल को नजरअंदाज किया और पैगाम मुसलसल ये दे दिया गया कि आप कमजोर हैं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। 6 और 7 की रात को भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमले किए और मिसाइल दागे। उसके बाद पिछले 3 रोज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले जारी रहे और उसके बाद सुबह से पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जो अभी तक, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, जारी है। ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है, कमांड कंट्रोल अथॉरिटी का फैसला कुन इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलब किया है और इस दौरान दुनिया जाग उठी है और अमेरिका साहब बहादुर भी जाग उठा है। इस पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद जो टारगेट्स निशाना बने, जिसके तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इससे पहले जो दुनिया जाग उठी है और इसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर पाकिस्तान की क़यादत से राब्ते किए। उन्होंने न सिर्फ वजीर खारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोन राब्ता किया, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोन राब्ता किया और जराए बताती हैं कि एक मरतबा फिर दरखास्त ये की गई कि एक्शन को रोका जाए, लेकिन जवाब वही मिला, जब तक भारत जारहत से बाज नहीं आता पाकिस्तान कार्रवाई जारी रखेगा। और अब बाल भारत के कोर्ट में है कि उसको कौन सा रास्ता अख्तियार करना। यकीनी तौर पर जंग का रास्ता तबाही का रास्ता होता है, इंसानियत के लिए मुश्किलात का रास्ता है, मुआशी माहौलियाती तबाहियां लाता है, लेकिन
عزت و وقار کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے جو ہر صورت میں قوموں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ میسج پاکستان کی قیادت کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ کو دے دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اب وہ بھارتی قیادت سے رابطہ کریں گے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کی صورتحال کو روکا جائے اور یہ نوبت وہاں تک نہ پہنچے جہاں انسانی تباہی ناگزیر ہو جائے اور اس کو انسانیت کو بچانا انتہائی مشکل عمل ہو جائے۔ اب پاکستان قیادت کو کمانڈ کنٹرول اتھارٹی کے اجلاس میں مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر شہباز شریف قیادت کریں گے، عسکری قیادت اس میں شرکت کرے گی اور کمانڈ اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں اس میں شرکت کریں گے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کمانڈ اتھارٹی میں جو فیصلہ ہونا ہے موجودہ جنگ کی صورتحال میں، وہ انتہائی حساس فیصلہ ہوگا اور فیصلہ کن فیصلہ ہوگا، کیونکہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی، ملک کی سلامتی، انسانیت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہر تیاری کی جائے، نہ صرف تیاری کی جائے، ٹھوس فیصلے کیے جائیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، میں اس کے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ ہنگامی نوعیت کا فیصلہ ہے اور جو اسلام آباد میں طے ہو چکا ہے، راولپنڈی کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان طے ہو چکا ہے اور اس کا باضابطہ اعلان اس فیصلے کے بعد، اس کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس کے بعد ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو صورتحال دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی ہے، یہ کہا جا رہا ہے عالمی میڈیا پر کہ پاکستان نے بھارت پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں اور یہ حملے جاری ہیں، اور جو کچھ بھارت کی طرف سے رد عمل آئے گا اس کے حوالے سے قیادت، اسٹیک ہولڈرز باخبر بھی ہیں اور تیار بھی ہیں۔ نہ صرف یہ پاکستانی قوم، یہ لوگ، یہ عجیب قوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صبح فجر سے جب اسلام آباد، راولپنڈی، اس کی پسگردائی میں دھماکے سنے گئے، فائرنگ کی آواز سنی گئی، تو لوگ بجائے چھپنے کے سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے بازی کرنے لگے اور یہ عزم دہرانے لگے کہ ملک کی دفاع کے لیے جو بھی جس کا کردار ہے وہ کردار ادا کرے گا۔ یہ عزم ہے قوموں کا جو اپنے اداروں کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ جب کھڑی ہو جائے تو پھر ان کے عزم، ان کے فیصلے ناگزیر ہو جاتے ہیں، انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ صبح سے لے کے ابھی تک پاکستان کی طرف سے جو بھارتی ٹارگیٹس نشانہ بنائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے وہ مثال ہیں، اور خدا کرے کہ یہ صورتحال یہاں رک جائے، ہوش کے ناخن لیے جائیں اور جو دنیا ہے وہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ہو یا باقی سپر پاورز، وہ کردار ادا کریں، اس خطے کو تباہی سے، مزید تباہی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور مستقل امن کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ اب تک جو سامعین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت 10 سے زیادہ جو فوجی ٹارگیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تباہ کیا گیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس میں ادھم پور کا ایئر بیس شامل ہے، آدم پور کا ایئر فیلڈ شامل ہے اور سورت گوٹ کا ایئر فیلڈ شامل ہے، پٹھان گوٹ کا ایئر فیلڈ شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی درجنوں جو علاقے ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس میں سرسا ایئر فیلڈ شامل ہے، اس میں راجوڑی ملٹری انٹیلیجنس ایئر فیلڈ شامل ہے، اس میں جو تربیتی مرکز ہے ملٹری کا راجوڑی کا، اس کو اڑا دیا گیا ہے، اور اڑی فیلڈ کی سپلائی ڈی پی کو تباہ کیا گیا ہے، اور بھنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو درجنوں ویب سائٹس ہیں وہ ہیک کیے گئے ہیں۔ اس میں بی جے پی مودی سرکار کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا آفیشیل ویب سائٹ، اس کو ہیک کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم ریسرچ
انویسٹیگیشن ایجنسی، جو آل انڈیا نیول ٹیکنیکل جو سپروائزری، ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی ایئر فورس، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن لمیٹڈ، اس کے علاوہ باقی جو ادارے ہیں ان کے ویب سائٹس ہیک کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25,000 سے زیادہ جو سرویلنس کیمراز ہیں بھارت کے وہ ہیک کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی تک پاکستان کے جو ڈرون ہیں وہ پچھلے 4-5 گھنٹوں سے گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایل او سی اور جو اس کے علاقے ہیں اس کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں اور گولہ باری جاری ہے، اور فوجی ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ نہ صرف عسکری قیادت، سیاسی قیادت، پارلیمان، ادارے جاگ کے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ یہ قوم، یہ عوام بھی صبح سے اس عزم کے ساتھ جاگ رہی ہے کہ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر وہ کردار ادا کیا جائے گا جو مہذب قوموں کی روایت ہے، نشانی ہے۔ اب دنیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور سرگرم عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، پہلے بھی مطالبہ وہی تھا کہ بھارت جنگی جنون سے نکلے، ہوش کے ناخن لے اور ٹھنڈے دماغ سے صورتحال پر غور کرے۔ تو پاکستان مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر کوئی واقعہ، کوئی سانحہ ہوا ہے تو اس کی صاف، شفاف، غیر جاندار انویسٹیگیشن میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ اس خطے کو، اس دنیا کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ اب بال نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے کورٹ میں ہے، اب بال دنیا کی کورٹ میں بھی ہے کہ وہ امن کے لیے اس خطے کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے کردار ادا کرے، ورنہ جو صورتحال جنگ کی ابھی تک جاری ہے وہ انتہائی شدید ہے، خطرناک ہے، اور اسلام آباد، ان سے منسلک جو ادارے ہیں وہ اس عزم کے ساتھ کھڑی ہیں کہ اس سرزمین کی دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جو مہذب اور زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔